नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करेंगे नीलुफ़र फैसल का, इस्तकबाल है नीलुफ़र आपका, और इसी तरह खुश आमदीद सना, इस्तकबाल है आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में, बल्कि आप सबके इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह थोड़ी देर में नीलुफ़र की खूबसूरत आवाज़ में हम बारी ताला से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मौजू के बारे में आपको बता दें। आज अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत हमने एक ऐसे जलील क़द्र साहबी का इंतखाब किया है जो अपने नाम के बजाय अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर हैं। आप मेज़बान रसूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तशरीफ़ आवरी के बाद तकरीबन 6 या 7 महीने आपके यहाँ क़याम फरमाया, और ये एक ऐसी सआदत थी जिस पर बड़े बड़े सहाबा आप पर रश्क किया करते थे। तो ये कौन है हम ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह आपको, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ नीलुफ़र की खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत सी हम से करना चाहेंगे। आगाज़ करें नीलुफ़र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तो करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, आज है दर बदर इस तरह जैसे बिखरे लड़ी जिस तरह, देख कर तुमको बहरे शाह हमने खुद पर किए हैं सितम, मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नीलुफ़र, महसूस ही नहीं हुआ कि कब इब्तिदा हुई और कब आपने इंतहा कर दी। एक नाजुक सा तिलिस्म था जो आपकी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए इस माहौल पर चारों तरफ तारी था, और आपको दाद देते हुए भी ये सोचकर डरते थे कि कहीं ये तिलिस्म टूट ना जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, खुश रहिए। तो नाज़रीन
आपने नीलोफर की खूबसूरत आवाज़ में ये हमद सुनी। इससे पहले कि हम सना की जानिब बढ़ें और सना से खूबसूरत सा कलाम जो है वो सुने, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। नाज़रीन, मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। उनकी सीरत के बारे में और उनकी मेज़बानी के बारे में, आपके किरदार के बारे में, इश्क़ रसूल के बारे में, आपके शौक़ जिहाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह जो मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले हम सना की जानिब बढ़ रहे हैं और सना की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम हमारे नाज़रीन की नज़र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। आमना कलाल साहिबे जमाल, आमना कलाल साहिबे जमाल, हक़ ने खुद कहा है बेमिसाल। आमना कलाल साहिबे जमाल, आमना कलाल साहिबे जमाल। तू उनके नाम पे कुर्बान जा खुदा के लिए, तू उनके नाम पे कुर्बान जा खुदा के लिए। ये सब जहान बनाए हैं मुस्तफा के लिए। आमना कलाल साहिबे जमाल, आमना कलाल साहिबे जमाल। मदीना पहुँचा जिस घड़ी मेरे नबी का कारवां, मदीना पहुँचा जिस घड़ी मेरे नबी का कारवां। बनूं नजार को खुदा ने बख्शी ऐसी खूबियाँ, बनूं नजार को खुदा ने बख्शी ऐसी खूबियाँ। कि आमदे नबी पे था कबील सारा शादमां, कि आमदे नबी पे था कबील सारा शादमां। खुशी में झूम झूम कर, खुशी से झूम झूम कर ये गा रही थी बच्चियाँ। आमना कलाल साहिबे जमाल, आमना कलाल साहिबे जमाल। हक़ ने खुद कहा है बेमिसाल। आमना कलाल साहिबे जमाल। हर एक दिल में जो खुदा ने समझा वो कलाम हो, हर एक गुलाम की ज़ुबान पे मुस्तफ़ा का नाम हो। हर एक दिल में जो खुदा ने समझा वो कलाम हो, हर एक गुलाम की ज़ुबान पे मुस्तफ़ा का नाम हो। हर एक घर में महफ़िले नबी का एहतिमाम हो, हर एक घर में महफ़िले नबी का एहतिमाम हो। कमाल सबके लब पे बस, कमाल सबके लब पे बस दुरूद और सलाम हो। आमना कलाल साहिबे जमाल, आमना कलाल साहिबे जमाल।
حق نے خود کہا ہے بے مثال آمنہ کلال صاحب جمال صاحب جمال صاحب جمال صاحب جمال صاحب جمال. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت. شکریہ. تو ناظرین، ثنا کی گفتگو سے بھی بلکہ اس کلام سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بنو نجار سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں انشاءاللہ آج بھرپور گفتگو ہونی ہے یہاں. اور جس انداز میں ثنا نے بھی نقشہ کھینچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کا، اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آئیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں. پرتپاک خیر مقدم ہے مشہور معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا. پرتپاک خیر مقدم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اس نام سے آپ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. عام طور پر آپ اپنی کنیت یعنی ابو ایوب کے نام سے مشہور ہیں، میزبان رسول ہیں، لیکن آپ کا اصل نام مدتوں تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اور اس کے بارے میں لوگوں کی شناسائی تب ہوئی جب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لوگوں نے، شرپسندوں نے آپ کو اپنے گھر میں محصور کر دیا، قید کر دیا، اور آپ نماز کی امامت کے لیے بھی مسجد نبوی تشریف نہ لے جا سکے. ایسے میں کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور آپ سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھائیں، امامت کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ انتہائی سلیقے کے ساتھ انہوں نے معذرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں حضرت خالد بن زید سے کہیے. اب لوگوں نے کہا کہ خالد بن زید کون؟ پھر اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابو ایوب کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری اپنی کنیت سے بہت مشہور ہیں، میزبان رسول ہیں، عشق رسول کے لیے مشہور ہیں، اور اپنے شوق جہاد کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتے. تو مولانا صاحب، اگر آپ سے ہم جاننا چاہیں حضرت ابو ایوب کی زندگی کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو تذکرہ ہے وہ ہجرت رسول سے اس کا آغاز ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں نبوی میں مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کے قیام کا معاملہ آتا ہے سامنے، تو وہاں پر حضرت ابو ایوب کا ذکر ملتا ہے. کچھ بتائیں ان کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت ابو ایوب انصاری ان جلیل قدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اور آپ کے دین کی تبلیغ اور ارشاد میں جو گراں قدر کارنامے انجام دیے وہ تاریخ کے صفحات پہ ثبت ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خصوصیات ہیں جو اور مختلف صحابہ سے انہیں ممتاز وہ خصوصیات کرتی ہیں، جن میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو میزبانی کا جو شرف حاصل ہوتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی خاصی شہرت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب ابھی تبلیغ کا جو مرحلہ تھا وہ مکہ ہی میں تھا. یعنی جو کچھ لوگ جو پہلی اخبار دوسری اخبار کے موقع پہ مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آئے، اور اس موقع پہ جن چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ابو ایوب انصاری بھی تھے. چنانچہ انہوں نے مدینہ میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی اور اسلام کے لیے تبلیغ کی راہ ہموار کی، اور اس طریقے سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں معلوم ہے پہلے قباء میں کچھ دن ٹھہرے جو چند کلومیٹر کی دوری پر ہے مدینہ سے، اور پھر وہاں سے تشریف لائے. اور پھر وہ واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں بڑے نمایاں حرفوں میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آ رہے تھے تو اس وقت ہر دید و دل فرش راہ تھا کہ کس کے گھر کو یہ شرف و عزت حاصل ہوتی ہے اور کون کس کو میزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس میں یہ خوش نصیب جو تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اپنا حکم کیا گیا ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہاں اسی کو یہ میزبانی حاصل ہوگی. چنانچہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئی. لیکن اس کے باوجود جو صحابہ کرام کے درمیان جو ایک شوق تھا، ایک تڑپ تھی، اس کا خیال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی
جی اور پھر قرآن اندازی کے تحت پھر ابو ایوب انصاری کا گھر کا ہی انتخاب ہوا، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں مقیم ہوئے، اور میزبانی کا جو ایک اعزاز انہیں حاصل ہوا، اور اس کے فرائض انہوں نے اس طرح سے اس اہتمام، اس تکلف کے ساتھ انجام دیے جس کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات ابو ایوب انصاری کی سیرت میں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اوپر کے مکان میں رہیں، ہم نیچے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اس واقعے کی تھوڑی تفصیل ہے ہمارے ناظرین کے لیے بہت دلچسپ رہے گی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ تو مولانا صاحب، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق رسول ہے، حب رسول ہے، اس کی کیا مثال ملتی ہے ان تمام واقعات سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، اس سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کی جو بنیادی خصوصیات تھیں، ان میں یہ خصوصیت تھی کہ ان کے اندر حب رسول کا آخری حد تک جذبہ پایا جاتا ہے، جس کا نمونہ اور بہت ہی روشن نمونہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ذات میں نظر آتا ہے کہ جو واقعات آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے حب رسول سے سرشار ہو کر کے یہ کیفیت تھی کہ وہ اس احترام اور اس محبت میں وہ اوپر رہنا نہیں چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹے کو، گویا کہ کھانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہ اور صحابہ کرام کی بھی بنیادی خصوصیات یہی تھی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ تو یہ حب رسول ایمان کی نہ صرف یہ کہ علامت ہے، بلکہ اس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس کی ایک بنیادی شرط ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر کس طریقے سے وہی حب رسول کی جو جگنی چاہیے، وہی ہمارے اندر وہ تڑپ اور وہی ہمارے اندر جذبہ حب رسول کا پیدا ہونا چاہیے۔ بالکل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو فراموش نہیں کیا۔ آپ گرچہ کہ اپنے وہاں مسجد نبوی سے متصل حجروں میں منتقل ہو گئے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ حضرت ابو ایوب کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بھوک لگی تھی، حضرت ابو بکر آتے ہیں، ان کا بھی بھوک سے وہی عالم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بھوک سے بے حال تھے۔ رسول پاک اپنے دونوں اصحاب کے ساتھ حضرت ابو ایوب کے ہاں جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اپنے وہ کھیت میں تھے، کھیت بھی جو تھا ان کے مکان سے متصل تھا۔ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، کھجوروں کا جو گچھا ہوتا ہے خوشے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، ایک بکری ذبح کرتے ہیں، کچھ گوشت جو ہے وہ اس کا سالن بناتے ہیں، کچھ کے کباب بناتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ایک ٹکڑے پر گوشت رکھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں مولانا صاحب، یہاں بھی ایک مثال موجود ہے، خاتون جنت کی سردار ہیں، شہزادی ہیں، کون سی چیز ہے جو ان کے لیے دنیا میں کم تھی؟ ایک اشارے کی دیر تھی صرف، لیکن کئی دن فاقے میں گزرتے تھے۔ اور صرف یہ کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نہیں، خود رسول پاک کئی دن کے بھوکے تھے، آپ کے اصحاب حضرت ابوبکر اور عمر بھوکے تھے۔ تو ان لوگوں نے فاقہ کشی کی، لیکن ہمارے سامنے ایک مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی تاریخ بنائی۔ یہ ساری قربانیاں، یہ سارے ایثار، یہ ساری فدائیت بہت زیادہ دولت کے عالم میں نہیں ہوئی، یہ بالکل فقر و فاقہ کے عالم میں ہوئی۔ اس کا مطلب اسباب سے زیادہ خدا سے تعلق، خدا سے محبت، خدا سے پہ توکل، یہ وہ چیز تھی، یہ وہ سرمایہ تھا، یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ سازی میں بنیادی رول ادا کیا۔ بالکل، اور حضرت ابو ایوب کا جیسے آپ نے حب رسول کا ذکر کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے صحابہ میں بھی جو سابقون الاولون ہیں، خود حضرت ابو ایوب جو ہے وہ اصحاب بدر بھی میں سے بھی ہیں، صاحب بدر بھی ہیں، صاحب شجر بھی ہیں۔ ان کی جو خصوصیات ہیں ہم دیکھتے ہیں، جو ایک طرف حب رسول کا بہت بڑی صفت ان کے سامنے آتی ہے، اس کے بعد جو ان کی پوری زندگی پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں بہت ہی مختصر طور پہ، تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، فتح مکہ ہو، اس طرح سے مختلف جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اور آپ کے بعد جو صحابہ کرام کے دور میں جنگ ہوئی، اس میں کی مختلف جنگوں میں وہ شریک رہے، تو ان کے اندر وہ جرأت، وہ جذبہ وہ پایا جاتا تھا آخری درجے تک، اور اس کو وہ اسلام کی اشاعت کے لیے اور حق کی اشاعت کے لیے وہ اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ اسی کے تعلق سے پھر وہ آخری دم تک ان کا رہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو شاید آپ آگے یہ آئے کہ ان کی اسی ایک جہاد میں
ان کا انتقال بھی ہوا. اس طرف بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہو جائے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ شرپسندوں کی جانب سے آپ کی جان کو خطرہ تھا, تو لوگ پہرے دیا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے گھر کے پہرے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی پہرا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, محفوظ و مامون رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا آخر دم تک آپ کے ساتھ رہی. آپ کو اپنی زندگی میں اس طرح کے کوئی مصائب اور آلام کا سامنا نہیں کرنا پڑا, آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا, یہاں تک کہ آپ کے انتقال کے بعد, یعنی آپ کے وفات کے بعد بھی آپ کی قبر کی حفاظت بھی بڑے غیر معمولی طریقے سے اور اللہ کی تائید عزدی ہم کہہ سکتے ہیں, تائید الہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تحت ہوتی رہی. اب ہم آتے ہیں اس جنگ کی جانب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 80 سال کی عمر ہے اور شوق جہاد لے جا رہا ہے آپ کو رومیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے. یہ واقعہ کیا تھا, اور 80 سال کی عمر میں جنگ میں شامل ہونے کے لیے یا دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے, کیا وجہ تھی اس میں شریک؟ یعنی جو آپ نے بتایا 80 سال کی ایج وہ ہوتی ہے کہ جب آدمی بالکل اگر بستر مرگ پہ نہیں تو بستر مرض پہ ہوتا ہے. بڑھاپے کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ گھر سے آدمی کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ کیفیت ہے جو کھینچ کر کے بالکل دشمنوں کے سرزمین میں لے جاتی ہے. چنانچہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی, خوشخبری تھی کہ یہ جو قسطنطنیہ ہے اس پہ جنگ ہوگی اور جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان کے بارے میں بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہی بشارت ان کو کھینچ کر کے لے جاتی ہے اور سارے آرام و آسائش کو تج کر کر کے وہ قسطنطنیہ جاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے باضابطہ طور پہ جنگ میں شرکت کی. اس عالم میں جو کچھ بھی وہ ہو سکتا تھا انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا. اور پھر ایک وبا پھوٹ گئی تھی وہاں, ایک وبا ہوئی, یعنی وہاں بیمار ہو گیا, بڑی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہوا. اس میں خود حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. انہوں نے کہا کہ میری قبر ایسے وہاں بناؤ کہ جو دشمنوں کا یعنی رومیوں کا جن کے ساتھ جنگ چل رہی تھی وہ جہاں ان کے آخری سے آخری جو اس کا علاقہ ہے وہاں جا کر کے اندر کویا بنایا جائے. وہیں ان کی وہ قبر بنائی گئی. پھر اس کی تفصیلات ہیں, انہوں نے رومیوں کو اس پہ اعتراض تھا, لیکن خود جو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر کی حفاظت کی. اور پھر جب محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہ باضابطہ ایک مزار یا ایک بڑی قبر کی شکل میں ایک عمارت بنا دی گئی جو ابھی بھی موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. بالکل. وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا کانٹسٹائن, اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ رات کے وقت یہ ہلچل کیا ہو رہی تھی قلعے کے نیچے جہاں حضرت ابو ایوب کی قبر تیار کی جا رہی تھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ رات کو وہاں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی اس نے. تو اس نے اگلے دن لوگوں سے پوچھا, مجاہدین سے, صحابہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ کل یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جلیل القدر صحابی ہیں, بزرگ صحابی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی تدفین ہو رہی تھی یہاں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ان کی قبر کھود کر ان کی ہڈیاں تک نکال لیں گے. تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ حرکت کرنا بھی نہیں تو تمہارے جو جتنے بھی عبادت گاہیں ہمارے علاقے میں موجود ہیں ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بادشاہ تھا, کانٹسٹائن تھا, اس نے کہا کہ میں تمہاری غیرت اور حمیت کا امتحان لے رہا تھا, میں جاننا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کتنی غیرت موجود ہے. تو اس نے کہا کہ بے فکر رہو, ہم ان کی قبر کی حفاظت کریں گے اور ان کو کوئی ان کی قبر پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ اس صورت میں پوری ہوئی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک مزار بنایا محمد فاتح کے زمانے میں, اور اس کے بعد ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ترکی میں ان کا مزار موجود ہے, بڑی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں. یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے ہمارے سامعین کے سامنے, ناظرین کے سامنے, یہ جو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر تم نے ان کی قبر کو ڈھایا یا ان کو کھودا تو ہم تمہارے تمام گرجوں کو مسمار کر دیں گے, یہ بھی ایک دھمکی کے طور پر دھمکی تھی بالکل. ورنہ ان کے گرجوں کو مسمار کرنا اسلامی سرزمین میں بالکل جائز نہیں ہے. جو گرجے بنے ہوئے ہیں اس کی بلکہ حفاظت کی جاتی ہے اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے, ان کو مسمار نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام ایسا نہیں کر سکتے تھے, لیکن چونکہ اس نے اس طرح سے کہا اس لیے انہوں نے بھی دھمکی دی کہ اگر ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے. بالکل, اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے تھا, ورنہ اس میں حقیقت ایسی کچھ نہیں تھی. نہ ہو ورنہ بعض لوگوں بالکل نہیں, اسلام ایسا جو ہے نہ وہ ایسا مذہب ہے اور نہ وہ اس باتوں کو کی ترویج کرتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात आप सबके गोश गुजार किए मौलाना साहब ने। अब आपकी सीरत के नुमाया पहलुओं की जानिब आते हैं। जैसा कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का जो हक़ था वो अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक, यानी हत्तल मक़दूर जहाँ तक हो सका आपने बखूबी अंजाम दिया। और ये वो खूबी थी, ये वो सिफ़त थी, या ये वो एज़ाज़ था जिसमें बड़े बड़े सहाबा भी आप पर रश्क किया करते थे। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब गवर्नर थे तो उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जब बसरा जाते हैं उनके पास, तो अपना वो जो गवर्नर का हाउस था या जो उनका घर था, जो महल था, उसको वो खाली कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की, मैं आपकी मेज़बानी करूं। तो अपना पूरा घर साजो सामान के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के सुपुर्द कर देते हैं। तो बड़े बड़े सहाबा आपकी एज़ाज़ किया करते थे, आपकी तकरीम किया करते थे। बेशक ये इसी वजह से कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जिस जज्बे का उन्होंने इजहार किया, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं, तो एक तरह से जो रेसिप्रोकेट करने वाली बात होती है, जैसा आपने किया था हम उस तरह से करते हैं। ये सहाबा किराम का मिजाज था कि दूसरों को किस तरीक़े से एज़ाज़ व इकराम किया जाए, दूसरों के साथ किस तरह से इंतहाई एहतराम का बर्ताव उनके साथ किया जाए, ये नमूना इनके यहाँ मिलता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की हक़ गोई, बेबाकी, बरमला किसी को टोक देना, ये सारी चीज़ें भी बहुत मशहूर थीं। कुछ वाक़यात इस सिलसिले में मिलते हैं। जी बिलाशुबा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ख़ुसूसियात में ये थी, और ये सहाबा किराम का मिजाज था कि आपके अंदर जो हक़ है वो हक़ है, जो बातिल है वो बातिल है। इसके ताल्लुक़ से किसी भी तरीक़े से कोई मुदाहनत और किसी नहीं बरती जाएगी, किसी तरीक़े से उसको बर्दाश्त गोया नहीं किया जाएगा, लेकिन हिकमत अमली और बसीरत के साथ। ऐसा न हो कि हक़ को यानी बेबाकी का मतलब ये है कि बस टूट जाया जाए, चाहे सारे की सारी चीज़ें नुकसान हो जाएं। चुनांचे मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं कि आपको जब वो को ये मालूम हुआ कि अक़बा बिन आमिर अल-जुहनी जो गवर्नर थे मिस्र के, कि वो एक वक्त में ऐसा हुआ कि उन्होंने फजर की नमाज़ में कुछ ताख़ीर, मगरिब की नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर दी, तो आपने बरमला उस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और शिद्दत के साथ नकीर की। और उन्होंने कहा, जो बहुत ही बामाना, बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा कि सहाबे रसूल को अपने आमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए, उसको ये मौका नहीं देना चाहिए सहाबे रसूल को कोई ऐसा नक्स या कोई ऐसी चीज़ को वो नमूना बन जाए दूसरों के लिए। इसलिए आप बिल्कुल वक्त पे ऐसा करें, वरना लोग ये समझेंगे कि रसूलुल्लाह इसी तरीक़े से ताख़ीर कर करके नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरीक़े से उन्होंने मरवान को टोका मदीने में। उन्होंने कहा, मरवान का ये था कि कुछ ताख़ीर कर दी जाए नमाज में ताकि अपनी सहूलत के साथ हम नमाज़ पढ़ सकें। तो उन्होंने शदीद तरीन नकीर की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो उसके घर पे पहुँचे। अब मरवान के शिद्दत के साथ इस पर यह किया कि ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त ये नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत जो है वो हमारे लिए नक्श राह है, वो हमारे लिए नमूने अमल है। तुम अगर यहाँ से उस पर फ़र्क पैदा कर दोगे तो फिर वही चीज़ उम्मत में गोया कि जारी हो जाएगी। तो इस तरीक़े से उनके यहाँ ये जुर्अत थी कि हुकूमत वक्त का जो मौक़िफ़ है हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते। हक़ है तो वह हक़ है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, कलमा हक़ जो है वो सुल्तान, ज़ालिम सुल्तान के सामने जिहाद की तरह से है, तुम उसके सामने पूरी बेबाकी के साथ उसका इजहार करो। तो वो नमूना हमारे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में नज़र आता है। बिल्कुल। और इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत आयशा पर जब लोगों ने तहमत लगाई वाक़िफ़ को, तो आपने अपनी अहलिया से दरियाफ़्त किया जिस अंदाज़ में। हम चाहेंगे कि वो वाक़या भी आप ही बयान करें कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, और ऐसे में लोगों का उन पर ये बेजा इल्ज़ाम तराशी या उनकी किरदार कुशी, उन्होंने अपनी अहलिया से जिस अंदाज़ में दरियाफ़्त किया कि क्या तुम ये कर सकती थी, उन्होंने क्या जवाब दिया, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या कहा। हमें देखना चाहिए कि सहाबा किराम का मिजाज क्या था, वो इस तरह के नाजुक मौक़े पे किस तरह का अमल करते थे, किस तरीक़े से इस तरह की सिचुएशन को डील करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो बड़े नाजुक लम्हात आए, उसमें वो वक्त था कि जब हज़रत आयशा पे तहमत लगाई गई। मुनाफिकीन के एक ग्रोह ने उसको खूब उछाला, यहाँ तक कि बाज़ मुसलमान जो सादल्लाह और ज़रा सीधे सादे मुसलमान थे, वो भी उस फ़रेब में मुब्तला हो गए। उन्हें भी कुछ शक सा होने लगा कि लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। चुनांचे जब ये वाक़या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास आया, तो ये देखें कि उनका क्या मौक़िफ़ रहा, किस तरीक़े से उन्होंने अपनी, जब बीवी ने उनसे कहा कि ऐसी बात सुनने में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो।
تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم یہ تو حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتا کہ ایسا کر سکتا. کہ جب تم نہیں کر سکتی ہو تو زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین، وہ ان سے ایسی کیسی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دلیل اور یہ معیار آپ دیکھیں کہ خود اپنے آپ پہ اس کو بنیاد بنا کر کے کہ یہ کیسے یہ ممکن ہے. تو یہ صحابہ کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے سیرت کا یہ بڑا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر ایسے اگر تمہارے پاس آئے تو اسے یقین نہیں کرنا اس وقت تک کہ جب تک کہ تم اس کی پوری طرح سے تلاش تحقیق اور اس کی چھان بین نہ کرو. یہ اسی کا نمونہ تھا جو قرآن میں کہا گیا تھا. بالکل، تلاش ہے، تحقیق ہے، پھر اپنے موقف پر ڈٹ جانا بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کی زندگی میں جنگ جمل بھی ہوتی ہے، جنگ صفین بھی ہوتی ہے. آپ کا کیا رول رہا ان تمام جنگوں میں؟ دیکھیے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریب جانثاروں میں سے، فداکاروں میں سے، اور بہت قریب یہ تھے. لیکن ہم سب کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت جو علی تھے وہ ایک چوتھے خلیفے کی حیثیت سے تمام امت کے لیے اسی طرح سے قابل احترام تھے. چنانچہ انہوں نے پوری طرح سے حضرت علی کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جب معاویہ خلیفہ بن گئے تو پھر معاویہ کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ رہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ معاویہ سے انہوں نے بغاوت کی ہو اور الگ تھلگ ہو گئے ہوں، ان کے خلاف انہوں نے کچھ وہ کیا ہو، اس گروپ میں شامل ہو گئے ہوں. ایسا نہیں کیا. یہاں ہم دیکھیں یہی صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ جو اب حکومت بن گئی ہے تو اب امن پیدا ہونا چاہیے، اب جو ہے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، اجتماعیت کو بحال رکھنا چاہیے. تو اس اجتماعیت کی خاطر انہوں نے پوری طرح سے وہ ساتھ دیا. اور پھر حضرت معاویہ ہی کے تحت جو گویا جنگ لڑی گئی قسطنطنیہ کی جس کا ذکر آیا، اس میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلامی اجتماعیت کی بات جو قرآن میں بار بار کہی گئی ہے کہ تمہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو اولی الامر ہیں، جو بادشاہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور یہ کہ لا تفرقوا، تم جو ہے اجتماعیت کے ساتھ رہو، اتحاد کو نہ توڑو. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کا نمونہ پیش کیا کہ اس موقع پہ کہ جب امت آپس میں لڑ رہی ہو تو ہمیں اتحاد اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس اتحاد اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح سے پھر اس میں وہ شامل رہے. سرسری طور پر اگر آپ کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں تو کیا کیا خاص ایسے پہلو ہیں جو آج ہمارے لیے قابل تقلید ہیں یا قابل مثال ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بہت اہم جو ان کا سیرت کا نمونہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد تک محبت. اور جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں تو دراصل رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی اتباع، آپ کے سنت کی اتباع، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ دراصل محبت ہے. یہ دراصل محبت نہیں ہے کہ بس آپ جو ہیں یوں ہی دعویٰ کریں، یوں ہی مجلسیں منعقد کریں اور خوب وہ کریں. بنیادی بات یہ ہے جو ہمارے اسلاف کرام نے اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے اطاعت رسول، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت پوری طرح سے کی جائے، ان کی سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے. دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے وہ جرأت، وہ بے باکی. تیسری چیز جو نظر آتی ہے وہ ایثار اور فداکاری، کہ اپنا سب کچھ دین کے لیے تج دینا، دعوت حق کی راہ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دینا، بے خوف لومۃ لائم بالکل لگا دینا. اسی طریقے سے علم کا شوق اور طلب اس حد تک تھا کہ واقعہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کرتے ہیں وہ، اور حدیث سنتے ہیں اور سن کر پھر مدینہ چلے آتے ہیں. کیونکہ وہ حدیث وہی تھی جب وہ آئے تو لوگوں نے کچھ نوازنا چاہا، کچھ مہمانداری وغیرہ، انہوں نے کہا کہ میں تو ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اس طرح سے انہوں نے حدیث سنی اور چلے آئے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے بہت ساری احادیث مروی ہیں اور بہت سارے مواقع پہ حضرت ابو ایوب انصاری سے صحابہ نے رجوع کیا اور ان کے فتوے پہ عمل کیا. اس کے متعدد واقعات ہیں کہ انہوں نے مختلف مواقع پہ جب آپس میں صحابہ کرام کا یہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں جس کا وقت نہیں ہے. تو ایک ساتھ علم بھی ہے، ایک دوسری طرف جہاد بھی ہے، جرأت و بے باکی بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے. یہ ساری صفات حضرت ابو ایوب انصاری کے
شخصیت میں سیرت طیبہ میں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ راہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، ان کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کے بارے میں ہم سب کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایسے صحابی کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے آپ سے مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک کے اس پار ہوں گے انشاءاللہ اطہر سعید صاحب، اور ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر اسلم خان صاحب۔ تو صحت و تندرستی سے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ شگفتہ یاسمین۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم صحت کی بات کرتے ہیں، اور صحت کی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں NMC فارما کے CEO جناب دانش خان صاحب۔ اسٹوڈیو میں استقبال دانش صاحب آپ کا، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ اور باتوں کا آغاز ہم کرشمہ پین نیل آئل کے ساتھ کریں گے۔ موسم برسات ہے دانش صاحب، اور ہر موسم کی خاص بات یہ ہوتی ہے، لیکن درد کا جہاں سوال ہوتا ہے تو موسم برسات جب آتی ہے تو کئی پرانے درد ابھر آتے ہیں، اور خاص بات یہ کہ پروائی جب چلتی ہے تو کئی سارے جو جوڑوں کے درد ہیں، دوسرے کئی طرح کے درد ہیں، وہ ابھر کر کے آتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو کرشمہ پین نیل آئل ہے، کیا معاون ہے، فائدہ مند ہے اس موسم میں؟ جی بالکل، کرشمہ پین نیل آئل جو ہے مطلب سیزنل جو پینز ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ریگولر جو پینز ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، جوڑوں کے درد آرتھرائٹس ہوتے ہے، ہیں، سر کا درد ایون، کیونکہ اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں سارے جو ہیں بہت ہی زیادہ آرگینک فارم میں ہم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں۔ جیسے دار چینی ہے، اس کا تیل اس کے اندر ہے، لونگ کا تیل ہے، اس میں اجوائن کا تیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر السی جو ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو فلیکس سیڈز کا آئل ہوتا ہے وہ ہمارے جوائنٹس کو وہ اسٹرانگ بنانے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور ان چیزوں کا جب ایک مشرن، جب مکسچر تیار ہوتا ہے تو اسے کرشمہ پین نیل آئل کہتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے درد کے لیے بہت ہی زیادہ۔ آپ نے جوڑوں کے درد کا ذکر کیا، آرتھرائٹس کا آپ نے ذکر کیا، کئی سارے سر درد کا آپ نے ذکر کیا، لیکن کیا مسکولر پین میں بھی یہ فائدہ مند ہے؟ بالکل، یہ بہت زیادہ فٹ ہے۔ انفیکٹ یہ جو ہے، جب میں خود بھی میں نے دیکھا ہے جو اسپورٹس انجریز ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے آج کل ہم جیسے جم کرتے ہیں، جم میں جو ہے بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا تو اگلے دن ایسا ہوتا ہے کریمپس ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو کریمپس کے لیے جو ہے یہ تیل ایسا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ڈراپ لے کے اپنے جو افیکٹڈ ایریا پر تھوڑا سا مالش کر لیں، تو مالش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ایبزارب ہونے پہ تھوڑا موقع دیں، جی، پھر وہ درد انشاءاللہ اپنے آپ ہی غائب ہو جائے گا۔ اچھا، موسموں کی بات کر رہے تھے، موسم برسات اس وقت ہمارے ساتھ ہے، سردی کے موسم کی الگ بات ہوتی ہے، سردی کے موسم میں کچھ درد ابھر آتے ہیں، کچھ درد برسات کے موسم میں ابھر آتے ہیں۔ ان موسموں میں، اور خاص طور پر ہم برسات کے موسم کی بات کریں تو برسات میں جو درد ہوتے ہیں اس میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کرشمہ پین نیل آئل؟ دیکھیے، برسات میں یہ ہے عام طور سے کچھ جو سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں برسات میں، موسم کے ساتھ ساتھ جیسے بارش پڑتی ہے تو کچھ جو ہیں پینس ہمارے جو مسلس میں، کچھ ہمارے جوائنٹس میں وہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہیں ایک تو ہم دہی کا زیادہ استعمال نہ کریں، اور اگر پھر بھی اس طرح کی سینسٹیوٹی ہیں ان کو اس موسم سے، تو کرشمہ پین نیل آئل کے 4 ڈراپس لے کے اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے مالش کر لیں، اس کو پورا ایبزارب ہونے دیں۔ جی میں ایبزارب پر اتنا زیادہ کیوں زور دے رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹلی آرگینک آئلس ہیں، اور عام طور سے جو کیمیکل بیسڈ جو آئلس ہیں بازار میں، وہ تو آپ جو چھڑکیں گے تو اپنے آپ وہ ایبزارب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آرگینک فارم میں؟ جی، آرگینک فارم میں ہے۔ آرگینک سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے انگریڈینٹس ہیں جو بھی اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ دار چینی کا تیل ہوا، یا السی ہے، یا اس کے اندر لونگ کا تیل ہے، اجوائن کا تیل ہے، ان کو ہم نے پیور فارم میں ایکسٹریکٹ کر کے ساتھ ہی ان کو پسوایا ہے، ساتھ ہی کولوں میں سے اس کا تیل نکلوا کے پھر ایز پر دی انگریڈینٹ، ایز پر دی کمپوزیشن اس کو پرسنٹیج فارم میں جتنا زیادہ ضرورت ہے اس کو اس آئل میں ہم نے مکس کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے آرگینک فارم میں ہے، فارم میں نیچرل انگریڈینٹس کا ایک مکسچر ہے، کوئی کیمیکل اس میں نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں۔ کیسے تیار کراتے ہیں اس کو؟ اس کو تیار کرانے کا دیکھیے، پہلا تو یہ ہے کہ ہم جو لوکل ہمارے جو
وہ ہے ریسورسز ہیں جی ان کو یوزز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لوکل جو ہمارے لیبرز ہیں جو کہ ان کو ایک ان کی آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے اچھی بات ان کو امپلائی کرتے ہیں، تو وہ جو ہیں کیا فلیکس سیڈز ہوا یا پھر اجوائن ہوا یا دار چینی ہے یا ونٹر گرین آئل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، جی جی جی، تو ان سب کو جو ہے کولو سے نکلواتے ہیں اور کولو سے ہی نکلوا کے ہم جو ہے اپنے یہاں پہ پریمائسز پر لا کے اس کو مکس کرتے ہیں ایز پر دی رائٹ کمپوزیشن. ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی تیل کو ہم نے زیادہ کر دیا، ایسا لونگ زیادہ کر دیا، اگر دیار چینی زیادہ کر دیں جی جی جی، تو اس سے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں. یعنی اس کو تیار کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ بالکل دیسی ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کولو کا استعمال آپ کرتے ہیں اور عام طریقے سے جو تیل نکالے جاتے ہیں اس طریقے سے نکالا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ کم نہ ہو. جی ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے اس میں ہم تیل کو ملاتے ہیں اور مشرن بناتے ہیں تو ریفائنڈ جو ہم کرتے ہیں تو فزیکلی ریفائنڈ ہوتا ہے. اوکے، مشین سے نہیں کرتے، مشین سے ریفائنڈ نہیں کرتے، مینولی کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کی کیمیکلز کا جیسے استعمال نہ ہو. سلفیورک ایسڈ عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں. ریفائنڈ میں تو عام طور پر کیمیکلز کا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ جس انداز میں اس کو فلٹر کرتے ہیں اس میں ریفائنڈ اور اس میں کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور جو اس میں ریزیڈیو ہے وہ تھوڑا نیچے رہ جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں نہیں ملاتے. وہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرح کا ویسٹیج ہے، لیکن پروڈکٹ جو ہے پیور ہونا چاہیے. اچھا، آپ کا جو کرشمہ پینل آئل 786 ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے 386 روپے، 386 روپیز، اور اس کو جو ہے بہت ہی ایزیلی آپ اویلیبل ہے اب تو امیزون پہ. اور کیسے منگایا جا سکتا ہے، یہی سوال میں پوچھنے والا تھا. جی، اس کا طریقہ ہے کہ آپ یا تو گوگل پہ سمپلی کرشمہ پینل آئل بول دیں یا لکھ دیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک لنک مل جائے گا تو جو آپ کو امیزون یا فلپکارٹ پر لے جائے گا. اس سے بھی آسان ہے کہ آپ nmcpharma.com پر لاگ ان کریں، اس پر ہمارے سارے پروڈکٹس ہیں اور پروڈکٹس کو جو آپ دیکھیں گے کرشمہ پینل آئل بھی ہے اور باقی جو اور پروڈکٹس ہیں وہاں پہ ہیں، اس پر آپ کلک کریں تو آپ ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے آرام سے، اور وہاں سے بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے. آرڈر کر سکتے ہیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، جب آپ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں آپ نے کہا کہ اس کو بہت جینٹلی رب کریں تاکہ اس کو ایبزارب کرنے کا موقع مل جائے، جو آپ کی جلد ہے اس کے اندر تک وہ پیوست ہو جائے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اس کو رب کرنے کے بعد، مالش کرنے کے بعد اس کی سکائی بھی ضروری ہے؟ سکائی تو ویسے ضروری نہیں ہے ان کیس آف کرونک ایلمنٹس جیسے ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے اس کو آپ جب جیسے ہی آپ نے اس کو ایبزارب کیا ود ان فیو سیکنڈز اس کو کام کرنا شروع کر دے گا. یہ وہیں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں سے درد دھیرے دھیرے جا رہا ہے. جی جی جی. لیکن ہاں اگر مان لو کرونک ایلمنٹس ہیں اس میں آپ جو ہے انفرارڈ لیمپس جو آتے ہیں جی، اس سے آپ اس کی سکائی کریں، ہلکی سکائی کریں تاکہ یہ جو ہے اندر تک اور چلے جائے. کیونکہ مقصد اس کو ہے کہ اندر پہنچانا، اور اندر اگر یہ نہیں پہنچے گا تو آپ کے باڈی میں جو ہے صحیح سے وہ کام نہیں کر پائے. اس لیے اس کو آرام سے بہت جینٹلی رب کرنا ضروری، مساج کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اندر تک چلا جائے اور اپنا کام کرنا شروع کر دے. آپ نے بہت سارے درد کا ذکر کیا، لیکن اس بیچ ایک کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر آ گئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، نمسکار سر. نمسکار، کیا نام ہے آپ کا؟ انل کمار. انل جی، آپ کا سواگت ہے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ آپ کا جو کرشمہ ہیئر آئل جو ہے یہ میں نے استعمال کیا ہے 1 مہینے تک. جی. تو بال جو جھڑتے تھے وہ تو بند ہو گئے ہیں کافی حد تک. تو مجھے اور کتنا استعمال کرنا پڑے گا یہ ابھی؟ کتنے دنوں اور آپ کو شکایت کیا، بال جھڑنے کی شکایت ہی ہے نا؟ جی پہلے تھی. اب کچھ رکے ہیں؟ ہاں کافی حد تک رک گئے ہیں. کافی حد تک، یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. دانش صاحب کے بال جو تیزی سے گر رہے تھے ان کا گرنا، ان کا جھڑنا کم ہو گیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اس کو کتنے لمبے وقت تک استعمال کرنا ہے؟ یہ ایک طرح کا کرشمہ ہے جو کہ ہم نے ساتھ میں دیکھا ہے کہ اس لیے اس کا نام کرشمہ ہیئر آئل بھی ہے. جی جی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کی جو ہے رک گئی ہے ہیئر فال. اب اس کو جو ہے ایک ہمارا جو کورس ہے 8 to 10 منتھس کا ہے. 8 to 10 منتھس اس کو آپ بیسک کورس ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہیئر فال اگر رک گئی ہے تو دھیرے دھیرے ہم اس کو پھر آفٹر 8 منتھس ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر لگاتار استعمال کریں تو نقصان تو کوئی نہیں ہے. نقصان کچھ نہیں ہے، آپ اس کو نارمل ہیئر آئل کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ دانش صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں، السلام علیکم.